खुदावंद फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम, हर एक घुटना मेरे आगे झुकेगा और हर एक ज़ुबान मेरा इकरार करेगी। मसीह यीशु के अजीम पुरफज़ल जलाली नाम में आप तमाम नेशनल न्यूज़ देखने वालों पर खुदावंद की सलामती हो। मैं बाबर इमैनुएल आज सुबह आपको वेलकम करता हूँ प्रोग्राम खुदावंद की आवाज़ में। आज हमारे साथ खुदावंद के कलाम की खिदमत को सरअंजाम देने के लिए मौजूद हैं इज़्ज़त माब आली जनाब बिशप रियाज खोखर साहब। आज खुदावंद की जिंदा आवाज़ को हम उनके वसीला से सुनेंगे। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। खुदावंद खुदा आज हमें कलाम मुक़द्दस में से कुछ बातें ऐसी हैं जो शरीयत के मुतल्लक हैं, वो हमें आज खुदा चाहता है कि हम अपने जिस्मों में, अपनी रूह में उसको बसा लें, ताकि कलाम मुक़द्दस जो मूसा की तरफ से हमारे वजूद में आया, क्योंकि खुदा का कलाम जब तक हमें शरीयत को नहीं समझना, हम कुछ भी अपने जिस्म से नापाकी निकाल नहीं सकते। अगर हमने अपने जिस्म से नापाकी को दूर करना है तो हमें इन चीज़ों पे अमल करना है, यानी कि शरीयत की उन बातों को जो खुदा ने हमें कहा कि तुम इन पर अमल करना तो तुम्हारे रोटी पानी पे भी मैं बरकत दूंगा। मेरे अजीजों, आज इसमें हम देखेंगे आसमान पर उड़ने वाले परिंदे और ज़मीन पर रेंगने वाले जानवर। हम उनमें से आज एक ही जानवर का जो नाम है उसको हम उसी के ऊपर थोड़ा जोर देंगे। जो ज़्यादा लोग इसके नाम को तो जानते हैं मगर ये नहीं जानते ये कौन सा जानवर है जिसको हम खा जाते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर नापाकी पैदा हो जाती है। फिर सारी ज़िंदगी वो नापाकी हमें पाक होने के लिए बड़ा वक्त लगता है और उसको समझने के लिए बड़ा वक्त लगता है। और मैं समझता हूँ कि आज हमें इस बात पे गौर करना है। शरीयत की किताब, और ये किताब का नाम है अबार। अबार की किताब है और इसका 11 बाब है और इसकी 5 आयत जो है इसमें जानवरों के बारे में कुछ दर्ज किया हुआ है। कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके 4 पाँव हैं। उनकी तफसील ये है, अगर उनके पाँव चीरे हैं तो उनका मुंह जुगाली करता है तो वो हमारे लिए हलाल है, हमें उनको खाना चाहिए। अगर उनके पाँव चीरे हुए नहीं हैं तो उनका मुंह जुगाली करता है तो वो हमारे लिए हराम है। अगर पाँव चीरे हुए हैं और मुंह जुगाली नहीं करता तो वो भी हमारे लिए हराम है। एक ऐसा जानवर है जिसका नाम साफान है। बहुत से लोग जानते होंगे यह साफान कौन सा जानवर है, क्या है इसकी। ये रेंगने वाला जानवर है, जमीन पर 4 पैरों वाला। ये जानवर जो है इसकी शक्ल जो है ये जिस तरह आप देखते हैं खरगोश, ये खरगोश की शक्ल का होता है। और खरगोश जो है इसके कान लंबे होते हैं, मगर साफान के जो कान हैं वो छोटे होते हैं। और साफान का जो अगले पाँव हैं वो छोटे होते हैं और पिछले पाँव बड़े होते हैं और ये पिछले पाँव की मदद से भागता है और इसकी स्पीड
بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت تیز بھاگتا ہے، خرگوش سے بھی تیز بھاگتا ہے، یہ جنگلی خرگوش بھی سے کہا جاتا ہے۔ اور یہ جانور جو ہے یہ ناپاک ہے، اس کے جو پاؤں ہیں یہ چیرے ہوئے نہیں ہیں، اس کے پاؤں چیرے ہوئے نہیں ہیں، مگر یہ جگالی کرتا ہے۔ جگالی تو کرتا ہے پر ان کے پاؤں الگ نہیں، چیرے ہوئے نہیں ہیں۔ جس طرح کہ انسان کی یہ انگلیاں لیڈا لیڈا ہیں، اس کو کہتے ہیں چیرے ہوئے۔ تو اگر اس کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ الگ نہیں ہے، جڑی ہوئی ہیں، تو پھر کیا ہے؟ یہ چیرے ہوئے نہیں ہے۔ اسی طرح صفان جو ہے، اس کے پاؤں جو ہیں یہ چیرے ہوئے نہیں ہیں، مگر یہ جگالی کرتا ہے، یہ ہمارے لیے حرام ہے۔ اسی طرح سور کے پاؤں تو الگ ہیں، مگر وہ جگالی نہیں کرتا، وہ بھی ہمارے لیے حرام ہے۔ اور اگر اس کی لاش کو بھی چھوئیں گے تو ہمیں وہی چیز ثابت ہوگی جو کلام مقدس بتاتا ہے کہ یہ بھی حرام ہے، اس کو مت چھونا، اور یہ پاکیزگی سے دور کرتا ہے۔ اور خرگوش جو ہے یہ جگالی تو کرتا ہے، اس کے پاؤں بھی چیرے ہوئے ہیں، مگر یہ مکر کرتا ہے، جگالی مکر کرتا ہے، یہ بھی ہمارے لیے حرام ہے۔ اونٹ جو ہے وہ جگالی کرتا ہے، مگر اس کے پاؤں چیرے ہوئے نہیں ہیں۔ کچھ جانور ایسے ہیں جو مرتے ہیں، ان کو ہاتھ لگانے سے بھی انسان پلیت ہوتا ہے، گناہ میں چلا جاتا ہے۔ صفان کی میں بات کر رہا تھا، صفان ایک ایسا جانور ہے جو تقریباً 2 میل 3 میل تک انسان کی آواز کو سن لیتا ہے، بھانپ لیتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے کوئی مارنے آ رہا ہے، اور وہ جنگلوں اور پہاڑوں میں رہتا ہے۔ اور جو صفان ہے، اس کی خوبصورتی بات یہ ہے کہ جب یہ انسان کو دیکھتا ہے تو یہ چوکنا ہو جاتا ہے، اپنے آپ کی حفاظت کرنی جانتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں سندھ کے ایریا میں یہ جنگلی خرگوش زیادہ پایا جاتا ہے، اور کچھ ریگستان کے اندر یہ جانور پایا جاتا ہے، مگر خدا کے کلام میں بہت سارے ایسے نام ہیں جو ہمیں سمجھنے، بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ صفان کی کیا شکل ہے، کیسی ہے، کیسا نہیں ہے۔ اس کی دم چھوٹی ہوتی ہے، اس کے کان چھوٹے ہوتے ہیں، اور اس کا قد بڑا ہوتا ہے، اور اگلے پاؤں چھوٹے ہوتے ہیں اور پچھلے پاؤں بڑے ہوتے ہیں۔ ان میں سے اور بھی پانی کے جانور بھی ہیں جن کے اندر بہت سی مچھلیاں ہیں، جو ہر مچھلی انسان کے لیے حلال نہیں ہے، جو حرام کہلاتی ہے۔ ان میں سے ہمیں مچھلی بھی کھانے کے لیے، کیونکہ موسم بھی سردی کا ہے، لوگ بڑے شوق سے اپنے گھر میں مچھلی لے کر آتے ہیں، اور اپنے بچوں کو وہ مچھلی کھلاتے ہیں جس کے اندر کانٹا کم ہوتا ہے، بلکہ بہت کم ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے اس کو شوق سے کھا لیتے ہیں۔ ہمارے بڑے بھی، بوڑھے بھی اور جوان بھی اس کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ کیوں؟ جب خدا نے کلام مقدس کے اندر
اس شریعت کی کتاب کے اندر اس کو منع کیا ہے۔ اس مچھلی کا نام ہے بام، جس کے اندر کانٹا بہت کم ہوتا ہے اور لوگ اس کو کھاتے ہیں، اور جو لوگ کھاتے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ حرام ہے، جو حرام شریعت میں بتائی گئی ہے اس کو نہیں کھانا۔ آج بھی ہم بہت سے لوگ ہمارے مسیحوں کے اندر، کیونکہ یہ ایمان مسیحوں کی طرف سے ہے، یہ ایمان، یہ کلام مسیحوں کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس مچھلی کو کھائیں جس کے اوپر چانے ہوتے ہیں، وہ گول گول سے رنگ ہوتے ہیں، ان کو جب وہ صاف کرتے ہیں تو وہ اتر جاتے ہیں۔ وہ مچھلی ہمارے لیے جائز ہے اور وہی مچھلی ہمیں کھانی چاہیے۔ اور جو دوسری مچھلی ہیں جو ملائم ہوتی ہیں، جن کے اوپر چانے نہیں ہوتے، وہ ہمارے لیے حرام ہے، ان کو ہم نے نہیں کھانا، کیونکہ شریعت کو جو پورا کرتا ہے وہ خدا کے کلام کو پورا کرتا ہے۔ خدا مجھے سنتی جب زمین پر ہمارے درمیان آیا تو اس نے بھی شریعت کو ختم نہ کیا بلکہ شریعت کو پورا کیا۔ میرا خدا یسوع المسیح یہی فرماتا ہے کہ جب ہم شریعت کی بات پہ عمل کرتے ہیں تو ہم اپنے جسم کو پاک اور اپنے جسم کو خدا کے لیے تیار کرتے ہیں۔ جب ہم خدا یسوع مسیح کی شریعت جو ہے، فضل جو ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں پاکیزگی کی طرف لے کے آتا ہے۔ اور خدا یسوع مسیح جو ہے وہ کہتا ہے کہ شریعت انسان کے وجود کو صاف کرتی ہے، مگر فضل انسان کو آسمان کی طرف تیاری میں لے جاتا ہے۔ اگر ہم ان جانوروں کو جو شریعت میں منع ہے، جس طرح اونٹ ہے، جس طرح خرگوش ہے، جس طرح سور ہے، جس طرح مچھلی ہے، جس طرح صافان ہے، جب خدا ان کے لیے ہمیں منع کرتا ہے تو پھر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارا وجود پاک ہے یا نہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں دنیاوی گناہ کم کرتے ہیں، مگر ایسے گناہ وہ جو خدا نے کلام مقدس کے اندر بیان کیے ہیں، درج کر دیے ہیں، وہ کھا لیتے ہیں تو اس سے بھی وہ گناہ میں ہی رہتے ہیں۔ گناہ کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو بلکہ گناہ میں ہی رکھتے ہیں۔ ہمیں گناہ سے نکلنے کے لیے شریعت کی کتاب کو پڑھنا اور سننا، اس پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم شریعت کے ان جانوروں کی پہچان نہ کریں تو ہمیں پتہ نہیں چل سکتا، کیونکہ خدا کا کلام یہی ہمیں بیان کرتا ہے۔ آج جو خدا نے ہمیں کلام کے بارے میں، شریعت کی ان خوبصورت باتوں کے بارے میں بیان کیا، ہم اس کا شکر ادا کریں۔ اپنے سروں کو جھکائیں، خدا سے یہ دعا کریں کہ خدا ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھنا۔ قدوس قدوس رب الفاظ، خدا تیرا شکر، تیری تعریف۔ خدا باپ، آج جو تیرے کلام نے ہم نے پڑھا اور سنا، اور خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم ان چیزوں سے دور رہیں تاکہ ہمارا جسم بھی پاک رہے، کیونکہ خدا تو نے ہمیں عقل اور دانائی سے خدا یہ جانوروں کی خدا یہ چیزیں جو ہیں بیان کی تاکہ ہم ان کو سن کر اس پر عمل کر سکیں۔ وہ چیزیں یہ ہیں کہ جن کے پاؤں چیرے ہوں اور جگالی کرتے ہوں وہ ہمارے لیے لائق ہے، اور جو جگالی نہ کرتے ہوں یا جن کے پاؤں چیرے ہوئے نہ ہوں، یہ دونوں چیزیں جن کے اندر ہوں گی وہی ہمیں کھانے کے لیے حلال ہوگا، اور وہی ہمیں ہمارے جسم کو پاک اور قوت اور طاقت دے گا۔ یہ آج کا کلام پڑھا جانا اور آج کی دعا خدا تیرے حضور مقبول ٹھہرے۔ یہ سب کچھ تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع المسیح کے نام سے، آمین۔